अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हमने उस आयत से किया जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही की सूरत में नाजिल की गई। यानी जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इक़रा बिस्मिकल लज़ी, यानी पढ़ अपने रब के नाम से। और ख़ास तौर पे जब हम इसको पूरा देखते हैं कि इंसान की जो वक़्त है, इंसान की जो असल हकीकत है, उसकी तरफ इशारा किया जाता है। यानी जमे हुए खून के एक लोथड़े से तुम्हें तश्कील दिया गया। और आज दुनिया में जब इंसान बड़े ज़ोम के साथ, बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े वक़ार के साथ घूमता है तो कभी कभार वो भूल जाता है अपनी इस बिगिनिंग को। इस आयत से हमें एक और तरफ जो इशारा मिलता है वो पढ़ने की तरफ, इल्म हासिल करने की तरफ मिलता है। यानी आज भी हम अपनी महदूद सोच के ज़रिए कभी कभार अपना नुकसान करते हैं। जब मुसलमानों ने अपने आप को एक नॉलेज सोसाइटी के तौर पे तश्कील दिया, जब हर शोबा ज़िंदगी में इस्लाम से और कुरान की तालीमात पे तहकीकात करते हुए उरूज हासिल किया, तो दुनिया भर में मुसलमानों का बोलबाला था। लेकिन आज जो भी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हों, एजुकेशन सिस्टम हो, न्यूक्लियर फिज़िक्स हो या कोई भी और शोबा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आईटी का, उसमें ऐसा नहीं लगता कि हम वो तहकीक कर पा रहे हैं कि वी आर एट द कस्प ऑफ इनोवेशन। आज प्रोग्राम को इस सूरत से शुरू करने का मकसद ये भी है कि हम अल्लाह ताला के इस हुक्म की तरफ वापस लौट आएँ, जहाँ रमज़ान मुबारक में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर गौर व फ़िक्र करते हैं। अपनी समाजी ज़िंदगी, अपनी घरेलू ज़िंदगी, अपनी इंडिविजुअल ख्वाहिशें कि क्या चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं, किन चीज़ों से हमें पर्पस मिलता है, कौन सी चीज़ें हमें सुबह उठकर अपनी नौकरी पे जाने पे या फिर कई घंटे अनथक मेहनत करने के ऊपर मोटिवेट करते हैं। वहाँ पे हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या एट द एंड ऑफ़ दैट, क्या उसके सेंटर में हमने अल्लाह ताला के इस हुक्म को रखा है जो हमें तदबीर कर रहे हैं, तलक़ीन कर रहे हैं कि हम पढ़ाई की तरफ, इल्म हासिल करने की तरफ अपना ध्यान रखें। अच्छा जी, आज जब हम बिलख़ुसूस बात कर रहे हैं तो 15वीं रमज़ान है, यानी निस्फ़ रमज़ान हमसे रुख़्सत हो चुका है और 15वीं रमज़ान मुबारक की एक ख़ास अहमियत है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज ही का वो दिन है जब विलादत इमाम हसन होती है। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे, जिनका नाम अज़ ख़ुद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ किया। ना इससे पहले हसन कोई था, ना इसके बाद कोई उस तरह का हसन होगा। तो यकीनन आज प्रोग्राम का आगाज़ जब हम कर रहे हैं तो उनके हवाले से एक रिपोर्ट हमने तैयार की हुई है। अगर ये रिपोर्ट हम आपको दिखा सकें इमाम हसन के बारे में। अच्छा, हमें कहा गया कि रिपोर्ट हम थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं, लेकिन अली भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, निस्फ़ रमज़ान हमसे रुख़्सत हुआ और आज की जो तारीख़ है उसके हवाले से मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि ना सिर्फ़ ये कि इमाम हसन ने हज़रत अली करम अल्लाह वजहो के साथ उनकी सोहबत की वजह से बहुत सारा इल्म समेटा, अपने नाना के ज़रिए उनकी आगोश में जब आपने परवरिश पाई तो बहुत कुछ सीखा, लेकिन रुग़बत का ये आलम था कि आपने पापियादा 25 हज अदा किए। और जब उनसे लोगों ने पूछा कि इतनी मुसाफ़त आप करते हो, उस ज़माने में अली भाई कोई सवारियाँ तो इस तरह की थी नहीं कि आप झट से गाड़ी लेकर पहुँच जाएँ या प्लेन से आप कहीं पहुँचे। तो जहाँ कहीं भी होते थे पापियादा जब 25 हज करते थे तो कहते थे कि तसव्वुर में, उन्होंने जो कहा उसका तफ़हीम ये बनती है कि तसव्वुर में मैं लेके आता हूँ जैसे मैं हौज़ कौसर की तरफ बढ़ रहा हूँ और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मेरे मुंतज़िर हैं। आप देख रहे हैं बारान रहमत और आज सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि अगर हम आज के दिन को देखें, यानी 16 मार्च को देखें, तो ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्फन्स डे के तौर पे मनाया जाता है। यानी जो लोग जिनकी कफ़ालत करने के लिए उनके सरबराह उनके सर पे मौजूद नहीं है, उनका साया उनके सर पे मौजूद नहीं है, उन लोगों का ख़याल रखना हमारा इख़्लाक़ी फ़र्ज़ भी है, हमारा समाजी फ़र्ज़ भी है। और अगर हम अपने दीन की तरफ देखते हैं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जब आप किसी यतीम के सर पर हाथ फेरते हैं तो जितने बाल आपके हाथ के नीचे आते हैं उस बराबर अल्लाह ताला आपको नेकियां अता करता है। तो यतीम के साथ एक अच्छे अंदाज में, सुलझे हुए अंदाज में, शफ़क़त के साथ पेश आना बहुत अहम है। और साथ ही साथ अगर आप उसकी कफ़ालत में अपना कार खैर डालते हैं, एक कंट्रीब्यूशन डालते हैं, तो यकीनन इससे बड़ी आपकी नेकी नहीं हो सकती। आइए सबसे पहले एक ऐसे इदारे का ज़िक्र करते हैं जिन्होंने यकीनन पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चों की किफ़ालत का ज़िम्मा ख़ुद अपने सर लिया हुआ है। इनके बारे में बताएं कि इन्होंने तकरीबन 146
क्लस्टर्स पूरे पाकिस्तान में कायम किए हैं, जिसमें 30,000 से ज़ायद बच्चों की किफ़ालत उनके घरों पर ही कर रहे हैं। इसके अलावा ऑर्फन केयर प्रोग्राम्स के तहत कायम करदा 11 क्लस्टर्स में 2400 बच्चे उनके घरों पर कफ़ालत की जाती है। तो ये मुख्तलिफ क्लस्टर्स हैं, इसका क्या तरीक़ाकार है इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में 17 साल से कम उम्र तकरीबन 45 लाख बच्चे ऐसे मौजूद हैं जिनको आपकी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, आपके आगे आने की ज़रूरत है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट अल खिदमत इज़ डूइंग। आज हमारे साथ मौजूद हैं द CEO ऑफ अल खिदमत जनाब नवीद अली बेग साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। दुआ अली खान भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो कि एक एस्थेटिक मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। शी प्रैक्टिसेस एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। मेरी बहुत अच्छी दोस्त महर फातिमा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो थोड़ी देर में आप उनको स्टूडियो में मेरे सेट पे भी देखेंगे। थैंक यू सो मच महर फॉर बीइंग हियर। चलें प्रोग्राम के इस गुफ्तगू का आगाज़ आज वर्ल्ड ऑर्फन्स डे के हवाले से करते हैं। नवीद साहब, किस तरह देखते हैं आप पाकिस्तानी माशरे को, यानी खुदा न खास्ता अगर बच्चों के सर से उनका कफ़ील उनके वालिद नहीं रहते, तो हम हमेशा इस बात पे बड़ा प्राइड लेते हैं कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ख़ानदान के कोई ना कोई बड़ा कुछ लोग आगे आकर बच्चों की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं। इन प्रैक्टिस आपने ऐसे ही देखा है या बहुत गैप्स हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं अर्ज़ ये करूँ कि बिल्कुल हमारे यहाँ ख़ानदानी निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी और सिविलाइजेशंस और कम्युनिटीज़ से बहुत बेहतर है। जी। अलबत्ता ये समझने की बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त पावर्टी जो है, पावर्टी लाइन 40% लोग उससे नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 40% ऑफ द पॉपुलेशन। अब उसमें से अगर कोई फ़र्द अपनी जान खो देता है तो उसकी औलाद क्या करे? यानी पहले ही वो गरीब था, यहाँ तो हाल ये था कि अगर वो जिंदा भी होता तो उसके लिए बहुत मुश्किल था सपोर्ट करना, लेकिन अब तो उसकी जान चली गई है। और जब जान चली गई है तो फिर आप सोचें कि उसका तो कोई वाली वारिस नहीं है। 45 लाख लोग ऐसे। बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि जैसे हम ड्रामाई कहानियों में देखते हैं कि अगर सर पे वालिद का साया नहीं है, पैसे की कफ़ालत या जो मदद है वो रिश्तेदार कर रहे हैं, तो बड़ी हम बदसलूकी के सिनेरियोज़ देखते हैं। क्या ऐसा वाकई होता है? और ख़ास तौर पे उन लोगों की भी बात करें जिनका हो सकता है ज़िंदगी में उनके वालिदैन ने जमा पूंजी की हो, लेकिन ये भी तो इस माशरे की हकीकत है कि उनके माल पे लोग काबिज़ हो जाते हैं, यतीम का माल खा जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे माशरे में मौजूद हैं। जी। तमाम तर अवामिल के होते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि पॉजिटिवली किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकें। हमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इन बच्चों की तालीम का मसला आता है। सही। क्योंकि अभी भी आप देखें तालीम बहुत एक्सपेंसिव है। बिल्कुल, यकीनन बहुत एक्सपेंसिव है। उनको अगर इवन सरकारी स्कूल भेजना है तब भी फ्री में काम नहीं होता है। उनको किताबें चाहिए होती हैं, उनको यूनिफॉर्म चाहिए होता है, उनको सस्टेनेंस चाहिए होती है। तो हम ये करते हैं कि उनको उनके अपने एनवायरनमेंट में, अगर वो अपनी माँ के साथ रह रहा है, वो अपने नाना या दादा के साथ रह रहा है, तो और वो लोग उसकी किफ़ालत नहीं कर सकते, तो हम एक मंथली स्टाइपेंड उनको देते हैं और उस पर निगरानी करते हैं कि वो बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और दूसरे ये कि उसकी सारी हत्ता कि हमने इस साल ये भी किया है, 5-6 साल से हम कर रहे हैं कि उनकी ईद की शॉपिंग भी हम कराते हैं इन बच्चों की। और वो बच्चे, ऐसा नहीं है कि हम ड्रेसेस खरीद के उनको हैंड आउट एक दे देते हों, बल्कि हम ये करते हैं कि एक बड़े अच्छे से किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में उनको इनवाइट करते हैं और बच्चे अपनी मर्जी से चीज़ें खरीदते हैं और उसकी अदायगी जो है वो हम करते हैं। क्योंकि अगर हमारे बच्चों का हक है तो क्या इन बच्चों का हक नहीं है? यकीनन। और छोटी बड़ी बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, ज़रूरतें होती हैं। हम समझते हैं कि कभी कभार अगर किसी इदारे के तहत नहीं, अगर आप इंडिविजुअली किसी की मदद कर रहे हैं तो आपको लगता है कि कुछ अमाउंट दे देना काफ़ी है। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर एक यतीम बच्चा हो, वो ज़िंदगी के कितने पहलुओं में उसकी एहसास महरूमी उजागर होती होगी। यानी अगर एक सिंपल पेरेंट टीचर मीटिंग की बात करें जहाँ पे वो दूसरों के वालिदैन को आता देखता होगा, या अगर स्पोर्ट्स में या किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, जब जीतता होगा तो दिल चाहता होगा कि कोई उसकी भी पीठ थपथपाए, कोई उसकी भी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करे। ये इन चीज़ों के लिए कोई काउंसलिंग की फैसिलिटी नवीद भाई? इसमें देखिए, न सिर्फ ये कि हम उनकी फिज़िकल नीड्स को टेक केयर कर रहे होते हैं, हम उनकी सोशल और इमोशनल नीड्स को भी केटर करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि हम उन्हें यतीम बुलाते ही नहीं हैं, हम उन्हें बाहिम्मत बच्चे बुलाते हैं। ब्यूटीफुल। ठीक है ना, शाइनिंग स्टार्स कहते हैं उन्हें। तो इस तरह से उनको
کل اتفاق سے ایک تقریب تھی ہمارے آغوش ہوم میں اور کسی نے غلطی سے یتیم کا لفظ استعمال کر دیا تو سب کے ایک دم سے الرٹ ہو گئے کہ یہ اس نے غلطی کر دی. ہم استعمال ہی نہیں کرتے. اور دوسرے یہ کہ ان کی ایسی ایکٹیویٹیز ان کی کریٹ کی جاتی ہیں کہ وہ ان کی اپلفٹ ہو. ہمارے الحمدللہ بڑی سکسیس سٹوریز ہیں. ہمارے ایک آغوش ہوم کا ایک بچہ جو ہے وہ اب ایک GD پائلٹ بن چکا ہے اور ڈاکٹرز کئی ایک بن چکے ہیں. سو آئی مین دیر آر سو مینی سکسیس سٹوریز. ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں تاریخ میں بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا, اگر آپ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں یہ دیکھیں کہ 3 پیجز سے زیادہ کن شخصیات پہ لکھے گئے ہیں, اس میں سے 90% وہ لوگ ہیں جو یتیم تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے گزارا اور یقیناً یتیم بھی مسکین بھی, یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے, پھر بہت ہی کم عمری میں اپنے والدہ کو آپ نے کھویا. اور کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں, کئی واقعات ایسے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت بی بی آمنہ کی قبر پہ جایا کرتے تھے نہ صرف فاتحہ خوانی کرتے تھے بلکہ زار و قطار روتے بھی تھے. یقیناً یہ ایک ایسی کمی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سب کے سروں پہ ان کے والدین کا سایہ سلامت رکھے, لیکن واقعی وہ باہمت بچے جو اس طرح کی سرکمسٹانسز سے گزرتے ہیں وہ آپ کے اور میرے دل کے قریب ہونے چاہیے. ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے, اسٹیٹ کو بھی سوسائٹی کو بھی, کہ ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. الخدمت بڑا بہترین کام کر رہا ہے اور میں چاہوں گی ایک دفعہ پھر آپ سب سے اپیل کروں گی کہ رمضان کے مہینے میں جب آپ عطیات صدقہ بہت سارے اور طریقوں سے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً الخدمت بھی آپ کی اسی ڈونیشنز کی عطیات کی مستحق ایک آرگنائزیشن ہے. ہمارے ساتھ دعا موجود ہیں اور یقیناً آپ دعا آغا خان نیٹ ورک سے منسلک ہیں جن کا اپنا ایک بہت قیمتی کردار ہے. میرے خیال میں دنیا میں اتنی بڑی نیٹ ورک نہیں ہے جو فلاحی کاموں میں مشغول ہے اور اس کا بجٹ میں دیکھتی ہوں کہ کئی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز سے بڑھ کر ہے. ان ویلیوز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ واقعی جب انسان کو اپنی بیسک ضرورتوں کے لیے اپنی جیب کی طرف دیکھنا پڑے, چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہو, ایجوکیشن ہو, کوئی اور زندگی کا مسئلہ ہو, اور جب آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کے لیے ایسے فلاحی ادارے پہنچتے ہیں, آئی تھنک کہ سلام ہے ان کے اس خدمت کو. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں صدرہ. آئی ووڈ لائک ٹو سے ہائی لائٹ ون تھنگ کہ پرنس کریم آغا خان جو تھے ان کا ایک چیز کے اوپر بہت فوکس تھا کہ جو ہمارے بچے ہیں انڈر پریولیج علاقوں سے ہو گئے, چترال گلگت ہو گیا, ان کا جو مقصد تھا نا وہ یہ تھا کہ ان کو پڑھا لکھا کے ان کے خود کے پیروں پہ کھڑا کرنا. دیکھیے ایک ہوتا ہے ون ٹائم ہیلپ کہ آپ جا کے کسی کو ہیلپ کر دو, ڈونیٹ کر دو, لیکن وہ اس سے آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ رہتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک ہی ڈی این کہ الگ الگ شہروں میں کھول کے اس سے ایک چیز کی وچ واز کہ انہوں نے اپنے بچوں کو, خاص طور پہ عورتوں کو, ان کو عورتوں کے اوپر ایک امپاورمنٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس تھا. انہوں نے ان کو MBBS کے اس میں کیا. They were so educated ماشاء اللہ کہ ایک کہتے ہیں نا پوٹینشیل تھی ان کے اندر اور اس کے اوپر انہوں نے ورک کیا, ان کو ایک میڈیم کے اوپر لا کے دیا. اینڈ دین آج دیکھیں کہ آج وہی بچے جو ہیں پریسٹیجیس آغا خان یونیورسٹی IPA, دے آر پریکٹسنگ ان UK US. آئی واز ان USA لاسٹ ایئر. تو مجھے ایسے بہت سارے لوگ ملے جو اسکالرشپ کی بیسس کے اوپر USA پڑھنے آئے ہوئے تھے, آگے ریزیڈنسی کمپلیٹ کر رہے تھے. تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک ان اپرچونیٹیز کو کریٹ کرنا بڑا اہم ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جیسے آپ نے بات کیا کہ آغا خان نیٹ ورک, ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی اگر ہم مختلف شاخوں کی طرف دیکھیں, چاہے انہوں نے ایجوکیشن کے مواقع پیدا کیے ہوں, امپلائمنٹ کے مواقع پیدا کیے ہوں, نہ صرف یہ کہ ڈاکٹرز کریٹ کیے بلکہ ایک بہت ہی فعال, ایک بہت ہی زبردست ورلڈ کلاس نرسنگ اسکول بھی یہاں پہ موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ناردرن ایریاز, اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ الحمدللہ 100% لٹریسی ہونے کا بھی کریڈٹ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پرنس کریم آغا خان کو غریق رحمت کرے. ابھی جب ہم گفتگو کر رہے تھے, ایک بہت بڑے محسن پاکستان کو ہم نے کھویا ہے, اور آج ان کی وصال کو, ان کو دنیا سے گزرے ہوئے 40 دن کا عرصہ گزر چکا ہے. تو یقیناً آپ اپنی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں سمد عباس اور مہر فاطمہ, دونوں ہی سے آپ بخوبی واقف ہیں, میرے پروگرام میں اکثر آتے ہیں, بڑی سمجھی ہوئی سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں, کیونکہ ایک کا NLP سے, دوسرے کا ڈیولپمنٹ سیکٹر سے تعلق ہے, چاہے وہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ہو یا پرسنل گرومنگ ہو. بہترین مفید ٹپس آپ کو دیتے ہیں, اینڈ اٹ ایکچولی کمپیلز یو ٹو ریفلیکٹ. اور رمضان تو مہینہ ہی اپنی سیلف ریفلیکشن کا ہے, سیلف کریکشن کا ہے. سو تھینک یو گائز فار بینگ ہیئر. نوید بھائی, اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف بڑھیں, میں چاہوں گی کہ آپ اپنے انداز میں لوگوں کو آج ورلڈ آرفن ڈے پہ یہ ترغیب ضرور دیں کہ الخدمت
कि जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें वो किस तरह आगे बढ़कर आपके साथ हो सकते हैं, क्योंकि ये फलाह का रास्ता है, बेहतरीन काम कर रहे हैं और यकीनन हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स भी इसमें अपना हिस्सा डाल सकें। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। एक हदीस आपने सुनाई थी, जी। एक हदीस मैं आपको सुना दूं जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम का किफ़ालत करने वाला और मैं क़यामत में इस तरह से होंगे। सुभान अल्लाह। तो इससे बढ़कर क्या रुतबा और मर्तबा हो सकता है। मैं समझता हूँ काम बहुत बड़ा है। 45 लाख बच्चे ऐसे हैं कि जिनको हमें जिनकी किफ़ालत करनी है और कोई नहीं करेगा, हम ही कर सकते हैं। तो हमें इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए, सोचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। देखिए हमने एक इनिशिएटिव लिया, विद इन अ फ्यू इयर्स 32,000 किड्स को हम कर रहे हैं। माशाल्लाह। इट इज़ अ बिग टास्क, लेकिन ये है कि अभी मॉन्यूमेंटल टास्क You are right. आगे है। जैसे तो वो मैं कहते हैं ना, इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन बट एवरी बिग जर्नी बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। तो आप First. माशाल्लाह कई कदम ले चुके हैं, इसमें हम चाहेंगे कि लोग आपका साथ दें। अलखिदमत की वेबसाइट पे जाके आप तमाम तर डिटेल्स देख सकते हैं, अतियात, ज़दका और मुख्तलिफ़ किस्म की डोनेशंस आर ऑल वेलकम, दे आर ज़कात कंप्लायंट। सो प्लीज़ जाके इनके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप। और मेरे साथ क्योंकि दुआ मौजूद हैं, दुआ एक चलते चलते, बिकॉज सेहत और रोज़ा हमारा बड़ा फीचर्ड एक सेगमेंट होता है। मुझे बताएं कि रोज़ों की वजह से, निस्फ रमज़ान की वजह से कई लोग अपनी स्किन को बहुत डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं। डिहाइड्रेटेड स्किन और ड्राई स्किन में फ़र्क क्या होता है और दोनों को डील कैसे किया जाए? अच्छा, सो ड्राई स्किन जो होती है वो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिरोसिस कहते हैं जिसे। जी। तो उसकी काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं, अंडरलाइन कंडीशंस हो सकते हैं, पर जो डिहाइड्रेटेड जो स्किन होती है वो रोज़ों में इस वजह से होती है क्योंकि हम पानी का इस्तेमाल एक तो कंप्लीट सफिशिएंट नहीं करते। ठीक है। सेकेंडली हमें वाटर कंटेंट के जो जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, क्यूकम्बर होता है, वाटरमेलन तो खैर अब नहीं है लेकिन मेलन होते हैं, ये सारी चीज़ों का इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए। वी कैन ऑल्सो टेक ORS, क्योंकि ORS सिर्फ गट हेल्थ को फिक्स करने के लिए नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि स्किन को मैनेज कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। सो इट रियली हेल्प। आपकी गट हेल्थ जब अच्छी होती है ना, तब आपकी स्किन ऑटोमेटिकली अच्छी होती है, क्योंकि आप जो खाते हो ना वो दिखता है। अच्छा, छोटे बच्चों में अगर आप देखें, देयर चीक्स फील वेरी वेरी ड्राई, डिहाइड्रेटेड, बिकॉज बच्चे ना ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं, दे विल नॉट अप्लाई एनीथिंग। उनके लिए कोई टिप देना चाहेंगे? इट्स ऑल्सो बिकॉज सदरा, क्योंकि आजकल के जो हमारे जनरेशन है और आजकल के जो बच्चे हैं वो सारा उनका जो फोकस है ना वो बाहर के जंक फूड में, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस सारी चीज़ें जिसमें इनफ न्यूट्रिशन नहीं होता और बच्चों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही। तो उस वजह से मेरा यही कहना होगा उन सारी माओं से जो भी देख रही हैं कि अपने बच्चों को ना बचपन से आदत डालें नेचुरल फूड की। डेट्स दें, जूसेस दें उनको, इन सारी फूड पांडा की जैसे आप देख रही होती हैं हर बार कोई बर्गर पिज़्ज़ा ऑर्डर करें, नहीं करें उसके नहीं, आई ऊपर। थिंक हम कहानियों से बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं और हमारे पास 2 कहानी एक्सपर्ट हैं जो कि आपको, मुझे, सबको पर्सपेक्टिव देते हैं। महर, वेरी क्विकली, आपको लगता है कि बच्चों को ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में हम अपने एक्शन से, अपनी रूटीन से बहुत कुछ आहिस्ता आहिस्ता खेल खेल में सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, दैट दे कैन लर्न अबाउट लाइफ? Absolutely. I think kahani is the right way to deal with it, especially when it comes to children, क्योंकि ना उनको ऐसा लगता है कि कोई उनके ऊपर प्रीचिंग हो रही है, ना वो थोड़ा उससे भागते हैं। कहानियाँ में बच्चे थोड़े अब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्रिएटिविटी उनकी ज़रा जाग जाती है, एंड इट्स इंसाइटफुल एज वेल। तो बचपन में तो हम सब दादा दादी, नाना नानी के साथ कहानियाँ ही पढ़ते और सुनते हुए बड़े हुए हैं, तो दैट हैज़ लेफ्ट अ मार्क, राइट? बिल्कुल सही। And it kind of takes us forward in terms of remembering them as well. आई थिंक इट्स सो ब्यूटिफुल। समझ, इसमें मैं आपका भी कमेंट चाहूँगी कि आमतौर पे हम सुपर हीरोज़, एवेंजर्स, इनकी तरफ बच्चों को बड़ा उनका रुझान देखते हैं, बट रमज़ान में आई लव द फैक्ट कि तमाम ही बच्चे क़ससुल अंबिया की तरफ एक रुग़बत हो जाती है। सहाबा इकराम के जो या अहले बैत, अहले अतार का जो तरीक़ेकार था उसके बारे में पेरेंट्स को बताने का मौका भी मिलता है, एंड आई थिंक बच्चे भी बहुत रिसेप्टिव होते हैं। आपने क्या नोटिस किया? एक्चुअली अगर हम फितरती तौर पर देखा जाए, नेचुरली तौर पर कुरान को भी आपने स्टोरीज़ की फॉर्म में बहुत ज़्यादा नाज़िल किया। हम तक बहुत ज़्यादा जो दीन, जो स्पिरिचुअल रिवायतें पहुँची, बहुत ज़्यादा रिवायत और स्टोरी फॉर्म्स में पहुँची, तो डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट है और वो डेफिनेटली बच्चों की साइकोलॉजी को हुक करता है। मिसाल के तौर पर जब बात करते हैं ना, मैं तुम्हें कोई स्टोरी सुनाऊँ,
تو بچہ فوراً اٹینشن کو ہک کر لیتا ہے. مطلب میں تو نارمل ڈیز میں بھی جب بچوں کے ساتھ you do the same in your workshops and in your training programs as well, کیونکہ آپ اسٹوری میں absorb ہو جاتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اینڈ آپ کو پتہ چلے, اور یقیناً جس طرح کہا جاتا ہے کہ if it is not happily ever after, that means the story is not ended. یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کسی بھی چیلنجنگ مرحلے سے گزر رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ there is probably no light at the end of the tunnel. So please اپنی ہمت کو ذرا اسٹرانگ رکھیے, اپنی پریئرس کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر لیجیے. رمضان مہینہ اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر اپنی دعائیں مانگنے کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کی دعا پہ بھی اللہ تعالیٰ کی کن ہوگی. ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن نوید بھائی کا بہت بہت شکریہ, دعا آپ کے آنے کا بہت شکریہ. لرنڈ اے لاٹ فرام بوتھ آف یو. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, اب پروگرام میں سب سے پہلے ہم یہاں پہ ویلکم کرنا چاہیں گے ہمارے علماء اکرام کو. آپ بھی کال کر کے مختلف موضوعات پہ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. کوئی ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں ہو, جس میں آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو, تھوڑی سی الجھن ہو, تو اس کی کلیئرٹی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یقیناً آج یوم ولادت امام حسن بھی ہے, تو ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی کہ ان کی فضائل اور ان کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ مولانا عمران بشیر بھائی کو ویلکم کریں گے. بہت بہت شکریہ عمران بھائی آپ کی آمد کا. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی ابو محمد بھائی, آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. سمد اور مہر بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور یقیناً ہم اوور آل زندگی کی بات بھی کریں, کیونکہ بہترین ہمارے سامنے یہ ہستیاں, یہ شخصیات موجود ہیں, لیکن اپنی زندگی میں ان کا رنگ اور ان کے فضائل ہم کیسے شامل کر سکتے ہیں. بڑی بڑی تھیریز ہمارے سامنے ہوتی ہیں, ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں, لیکن جو ٹریننگ, جو اصلاح ہمارا دین ہماری کرنا چاہ رہا ہے, اس میں کہیں نہ کہیں کوئی گیپ ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو عمران بھائی, سب سے پہلے تو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آج نصف رمضان بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, سال بھر بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ حج میں بڑی کوشش کی کہ اللہ کرے کو ملاقات ہو جائے, لیکن فیملی بھی ساتھ تھی, انہوں نے بھی کہا کہ ملاقات ہونی چاہیے بہن سے, لیکن نہیں ملاقات. انشاءاللہ تعالیٰ میرا پہلا حج ہے, اور آپ تو ریگولر جاتے رہتے, تو انشاءاللہ ہم اس کو اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا وسیلہ بنے گا. لیکن آج امام حسن کی ولادت کا دن ہے. ان کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان کے فضائل, ان کی زندگی کا احاطہ کریں, فضائل بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اللہ پاک نے ان کو اتنے فضائل عطا فرمائے کہ کائنات میں اتنی نسبتیں رب نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا, یا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ, کیا تمہیں کائنات کی ایسی جوڑی کا میں تعارف نہ کرواؤں کہ ان جیسے ماما بابا کسی کے پاس نہیں. سبحان اللہ. الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمہ, کیا میں ایسی جوڑی کا تعارف نہ کراؤں کہ ان جیسی خالہ اور پھوپھی اور چچا کسی کے پاس نہیں. الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدہ, ان جیسا نانا اور نانی کسی کے پاس نہیں. یوں مختلف رشتے گنواتے گئے, اور آخر میں آپ نے فرمایا ہم الحسن والحسین, وہ میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین ہیں. من احبہما فی الجنہ, جو ان سے محبت کرے گا وہ جنتی ہے. تو گویا کہ ان سے پیار کرنا, اور جس طریقے سے ہم سب جب بھی ان کا نام آتا ہے تو ہماری دل کی کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے. وہ کیفیت ہمارے اپنے والدین کے لیے اس درجے کی نہیں ہوتی, کائنات میں کسی کے نہیں ہوتی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان سے جو رشتے جڑے ہوئے ہیں, اور صحابہ اکرام کے لیے جو ہماری دل کی کیفیت چینج ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے. آمین. اللہ نے اپنے ان پیاری ہستیوں کو جو رتبہ اور مقام عطا فرمایا, وہ کئی نسبتیں ہیں, لیکن اس میں سے ایک نسبت میں عرض کرنا چاہوں گا, وہ تھی امت کو جوڑنا, محبت, پیار, مودت, الفت. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انہی شہزادوں کو مخاطب کر کے پوری قیامت تک آنے والی اپنی آل اولاد کو اور میرے آپ جیسے غلاموں کو شریک کرتے ہوئے نصیحت فرما رہے ہیں. ان کے صدقے سے میرے آپ تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے. فرمایا یا حسن وجمیع ولدی ومن بلغہ بکتابی لا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے. اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرنا. تو ان سے پوچھا گیا حضرت امام حسن سے کہ ساری امت نے, سارے غلاموں نے آقا کریم کے قدموں میں بیٹھ کر تقوی سیکھا, آپ ایمان سیکھا. آپ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آقا کریم کے کندھوں پہ بیٹھ کر ایمان اور تقوی سیکھا. تو تقوی ہے کیا؟ تو بہن جو تقوی کی تعریف فرمائی, اللہ کی قسم آج صرف ہم اس تعریف کو اپنا لیں تو ہمارے آج کے شو کے نہیں, دنیا میں آنے کے پیسے پورے ہو جائیں گے. فرمایا اللہ ترى نفسک خیرا
کہ تمہیں اپنی خوبی نظر نہ آئے، دوسرے کی خامی نظر نہ آئے، تو سمجھ لینا کہ تم رب کے کاغذوں میں متقی بن گئے۔ لیکن روزے کا مقصد بھی لعلکم تتقون، اور قرآن پاک کے شروع میں بھی ڈیڈ لائن ھدی للمتقین، 250 مرتبہ قرآن پاک میں تقوی تقوی تقوی۔ میاں بیوی کا نکاح ہو رہا ہے تو آقا کریم 5 مرتبہ تقوی کا ذکر لا کے خامند کو بھی اور بیوی کو بھی یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ خامند نے بیوی کی خامیوں کو نہیں دیکھنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی آگے پھر دوبارہ پھر سے 5 مرتبہ بیوی کو بھی خامند کو بھی۔ تو حضرت امام حسن نے یہ رہنمائی فرمائی کہ تقوی یہ ہے کہ تمہیں اپنی کوئی خوبی نظر نہ آئے، سامنے والے کی کوئی خامی نظر نہ آئے، اسی کو لے کے وہ ساری زندگی بھی چلے، اور حتیٰ کہ ان کی نسل مبارک سے جس ہستی نے آنا ہے، جن کا ہم سب کو انتظار ہے، حضرت امام مہدی، وہ بھی آ کے امت کو جوڑنے کا ہی ذریعہ بنیں گے، اور اس حد تک جوڑ پیدا فرمائیں گے کہ ایک ہی جگہ پر بھیڑیا اور بکری پانی پی رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی۔ اللہ کرے کہ وہ نسبتیں ان کے صدقے سے ہمارے دلوں میں گھر کر جائیں اور ہم اسی ترتیب پہ آ جائیں جس ترتیب پہ وہ چلانا چاہتے تھے۔ آمین ثم آمین۔ اور یقیناً یہ جو فضائل ہیں، جس طرح آپ نے کہا نا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی ایک کوشش ہے۔ مفتی ابو محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی آپ سے بھی میں بیان کی اگر گزارش کروں، وقت کم ہے لیکن میں ضرور چاہوں گی کہ آپ کچھ فضائل بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ دنیا میں عمومی طور پر ہوتا ہے ایسا ہے کہ آپ کسی بچے کی تعریف کریں جی، تو اس لیے بھی تعریف کی جاتی ہے کہ اس کے والد خوش ہو جائیں گے، والدہ خوش ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بچے کی بھی تعریف کی جاتی ہے جو تعریف کا مستحق نہیں ہوتا، مگر یہ وہ بچے ہیں جن کی تعریف کے یہ خود مستحق بھی ہیں، ان کی تعریف سے خود تعریف بھی قابل مدح بن جاتی ہے، اور یہ وہ بچے ہیں جن کی تعریف کرنا سنت رسول بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے حجر اسود کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کتنی مرتبہ چوما؟ صرف ایک مرتبہ چوما۔ قیامت کی صبح تک وہ حجر اسود گناہوں کو سک کرے گا، آپ ساری دنیا جا کر اس کو استلام کرتے ہیں۔ اب جس حسن کو حضور نے 5 سال تک چوما، صبح چوما، شام چوما، دن رات چوما، وہ کتنوں کو لے کر ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اچھا، عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے وہ واقعات تو عرض کرتے ہیں جو واقعات حضور کے زمانے میں ہیں، مگر اس کے بعد کی زندگی ان کی بیان نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہ وہ شخصیات ہیں اس کائنات کے اندر، تاریخ انسانی میں جو پروٹوکول انبیاء کے بعد حضرت حسن حسین کو ملا اور جو جنت میں ہوگا وہ کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد ان کا حضرات شیخین، حضرات خلفائے راشدین کے ہاں کیا پروٹوکول ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو پہلا خطبہ دیا، اس پہلے خطبے میں اس وقت تک آپ ممبر پہ نہیں گئے جب تک حضرت حسن دائیں اور حسین بائیں نہیں آ گئے۔ بارش کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ جاؤ بچوں کو تلاش کر کے لاؤ، مدینہ میں شدید بارش ہے۔ پورے مدینہ میں گھوم کے آئیں، واپس کہا جی بچے نہیں ملے، تو مسکرا کے کہا، حالانکہ بچے نہ ملے تو ماں پریشان ہوتی ہے، ماں خوش نہیں ہوتی، مسکرا کے کہتی ہیں جب بھی میرے بچے نہ ملے تو کہیں جا کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا سیدنا صدیق اکبر کے گھر جایا کرو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت کے کپڑے آئے تو سب بھی تقسیم ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑے حضرت حسن حسین کو نہ دیے، تو محسوس فرمایا حضرت علی نے کہ سب کو کپڑے دیے گئے، میرے بچے کو نہیں دیے گئے۔ فرمایا علی المرتضیٰ، آپ کے بچوں کے لیے میں نے دمشق کے بازار جگمگ بازار سے میں نے خوبصورت کپڑے منگوائے ہیں، یہ کپڑے پھٹے پرانے تھے، وہ شہزادے ہیں، یہ کپڑے ان کے قابل نہیں، نئے کپڑے منگوا کر پہنا کر بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بات کیا ہے؟ سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ مال میرا ہو اور تقسیم کرنے والے ہاتھ حضرت حسن اور حسین کے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت محبت سامنے آئی جب مطاف کے اندر حضرت حسن حسین سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا اپنا بزنس تو کوئی نہیں ہے، فیکٹری کوئی نہیں ہے، آپ اتنا روزانہ تقسیم کرتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ کمال کا تھا۔ حضرت حسن بھی ساتھ کھڑے فرمانے لگے جب بھی ہم پوچھ کر کسی کا مال خرچ کرتے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف کا ہوتا ہے، اور جب بغیر پوچھے کسی کا مال خرچ کرتے ہیں تو وہ عثمان غنی کا ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا آپ تو خود اقزاہم علی ہیں، باب العلم ہیں، آپ ہر معاملے میں اپنے بیٹے حضرت حسن سے کیوں مشاورت کرتے ہیں؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا میں حسن کی ذہانت میں رسول اللہ کا فہم دیکھتا ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بندہ کسی کا مرید ہوتا ہے
تو وہ فنا فی الشیخ ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے شیخ کی طرح ہو جاؤں. جس طرح کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم سچوں کی طرح جڑ جاؤ. لیکن حضرت حسن اس کائنات کے اندر وہ ہستی ہیں کہ جن کے شیخ کون ہیں؟ براہ راست رسول اللہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب وہ فنا فی الشیخ کیسے ہوئے کہ وہ پیدا ہوئے تو شبیہ مصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یوں ہاتھوں میں اٹھایا اور ہاتھوں میں اٹھا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ وہ بچہ ہے جو بیٹا تو علی کا ہے لیکن تصویر مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ مہر اور سمد بھی موجود ہیں. سمد، آپ مختلف ہستیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ابھی میں آپ کی سیریز دیکھ رہی ہوں نجل البلاغہ کے حوالے سے بھی. مجھے یہ بتائیے کہ خاص طور پہ امام حسن کی زندگی سے، اہل بیت اہل اطہار کی زندگی سے کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ پہ ایک بہت گہری چھاپ چھوڑی ہو؟ آئی تھنک بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات ہیں جو کہ ان کی زندگی سے لیے جا سکتے ہیں، سیکھے جا سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک امام حسن کی زندگی سے جو سب سے خوبصورت چیز میں نے سیکھی وہ سخاوت ہے. دا وے ہی از گیونگ، دا آرٹ آف گیونگ کی اگر ہم بات کریں. مدینے میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک شخص ایک کتے کو کھانا کھلا رہا ہے. تو اس کے پاس ایک روٹی ہے، وہ آدھی روٹی خود کھاتا ہے اور آدھی روٹی اس کو کھلا رہا ہے. جب امام حسن نے دیکھا تو امام حسن کی سخاوت کی مطلب کوئی میچ لیس سخاوت تھی. امام حسن اپنے غلام سے کہا کہ جو مدینے میں پورا باغ ہے وہ تم اس کے نام کر دو، بیکاز اس کا یہ ایکٹ مجھے اتنا پسند آیا. آج بھی دنیا بھر میں جب ہم دسترخوان کی بات کرتے ہیں، جب ہم گیونگ کی بات کرتے ہیں، امام حسن کا تذکرہ آتا ہے. اینڈ آئی لو دس فیکٹ. امام حسن نے جب کسی نے امام حسن سے پوچھا کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ کیا ہے، لیفٹ اور رائٹ میں، حق اور باطل میں کیا فاصلہ ہے، تو امام حسن نے کہا 4 فنگرس. جو آنکھ سے دیکھا وہ حق ہے، جو کان سے سنا ہے اس چیز پہ ایک پڑھنا. تو آئی تھنک دیر سو مینی لیسنز ہم ان کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور جہاں ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، آج آپ بہت ساری کوالٹیز میں دیکھیں گے کہ لیڈرشپ ٹریننگ کرائی جاتی ہے کہ کس طرح لوگوں کو ایک کنسلٹیٹیو پروسیس کے ساتھ، بڑے ایک عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ آپ ان کو لیڈ کریں. اور جو یقیناً اللہ تعالیٰ نے رتبہ امام حسن اور امام حسین کو دیا ہے کہ ان کو جنت کا سردار قرار دیا ہے، تو یقیناً ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. مہر، اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں کہ خاص طور پہ جو لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں؟ سمجھ نے بڑی اچھی بات کی کہ جنراسٹی، ایمپتھی، یہ کی ایلیمنٹس ہیں کسی بھی افیکٹو لیڈر کے لیے. بالکل. آپ نے بہت ہی اس کو مختصر اور بہت ہی زبردست طریقے سے اس کو سمرائز کیا ہے. اور یہی کوالٹیز ہیں جو کہ ہر ٹریننگ، ہر ورک شاپ میں سکھائی جاتی ہیں. اور ہمارے دین میں ایسے کئی ایگزامپلس ہیں جس کو ہم لے کے اگر چلیں تو ہمارے کتنے لیڈرز ہیں جن کے بارے میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ زیادہ تفصیل سے بتا سکتے ہیں. بٹ ایمپتھی، جنراسٹی اور کائنڈنس. اور ابھی ہم کرٹیسزم کے اوپر بات کر رہے تھے کہ کسی اور کے بارے میں نہ کوئی ایسی چیز دیکھنا، نہ سوچنا، نہ سمجھنا، اور انفیکٹ ان کی زیادہ اچھائیوں کے اوپر اپنے پریزنس کو اور ان کی اپنی جو ہمیں جو نوٹس کرنا ہے وہ ان کی اچھائیاں ہی نوٹس کرنی ہیں. اور میں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں مہر. اور خاص طور پہ جو ایک گفتگو کے حصے میں مفتی ابو محمد بھائی نے اشارہ جیسے دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، ان کا آغوش ملا. 5 سال کی عمر تک آپ کی تربیت باقاعدہ براہ راست اپنے نانا یعنی حضور محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوئی. یہاں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہیں گے عمران بھائی کہ کس طرح اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت رکوع میں ہوتے یا سجدے میں ہوتے اور بچے جس طرح کھیلتے ہیں، آپ کی پشت پہ سوار ہو جایا کرتے حسنین، تو آپ اپنے سجدے کو، اپنے رکوع کو طویل کر دیتے. بچوں کی جس طرح آج ہم تربیت کرتے ہیں اپنے دین کے حوالے سے، اس واقعے سے، ان کی صحبت سے ہمیں کیا سیکھ مل سکتی ہے؟ میں ایک مرتبہ اردن گیا تو وہاں ایک عرب نے دعوت کی ہوئی تھی، ہر نوعیت کے لوگ تشریف لائے ہوئے تھے. اس شخص نے 2 شہزادے آئے بڑے خوبصورت، ان کا ایسا استقبال کیا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یار اتنا پیار ان کو دے رہا ہے، اتنی اپنائی. جب وہ چلے گئے نا تو میں نے پوچھا من ہاؤلا، یہ کون ہے؟ تو مسکراتے چہرے کے ساتھ کہتا ہے ہاؤلا یہ ابنائی، یہ میرے بیٹے ہیں. تو میرا وہ سوالیہ نشان چہرے سے دیکھتا ہوا کہنے لگا، سمجھ گیا کہ میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا پیار. تو مجھے انہوں نے یہی بات جو آپ نے بھی فرمائی، کہنے لگا اما سمعت حدیث الرسول اکرموا اولادکم، کیا آپ نے حضور کی حدیث نہیں سنی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اپنی اولاد کو عزت دو؟ سبحان اللہ. تو میں سر پکڑ کے میں نے کہا سمعتہ مرارا واسمعتہ مرارا ولکن فہمت اليوم، سنی بھی بڑی دفعہ تھی، سنائی بھی بڑی دفعہ تھی، سمجھ آ جائیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اپنے بچوں کو پیار دینا. آج ہم کوئی مہمان آ جائے تو بچوں کو ڈرائنگ روم سے باہر نکال دیتے ہیں. امام الانبیاء، پوری کائنات کے جن کو اللہ نے
رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سید الانبیاء بنا کر بھیجا، وہ اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے کے جا رہے ہیں. اور چونکہ اس وقت کلچر تھا کہ بچوں کو اور خواتین کو وہ اپنائیت، وہ پیار، وہ محبت نہ دینا، جی اس کو آ کے خاتمہ فرمایا اور اتنا پیار دیا کہ اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا جی تو فرمایا کیا خوبصورت سواری ہے، نعم المرکوب نعم الراکبان، کیا خوبصورت سواری ملی ہے دونوں شہزادوں کو. تو آپ نے مسکراتے فرمایا نعم المرکوب مرکوبکما، یہ نہیں دیکھتے شہزادے کتنے سبحان خوبصورت، اللہ، شہزادے بھی سبحان خوبصورت، سواری بھی خوبصورت، سوار بھی خوبصورت. دوسری جو چیز میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شبیہ مصطفیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، جو امام الانبیاء کے کندھوں پہ سوار ہوا کرتے تھے اور نماز اللہ کے محبوب لمبی فرما دیا کرتے تھے. اب یہ بچپن سے اپنے والدین سے جب یہ چیز ملتی ہے کہ اپنی نماز کو لمبا کیا جا رہا ہے اور دوسروں کا احساس، اسی بنیاد پہ ایک مرتبہ یہ طواف کر رہے ہیں نفلی، اور کسی نے آ کے کہا کہ مجھے فلاں بندے سے ضرورت ہے، حاجت ہے، تو اپنا نفلی طواف چھوڑ دیا، فرمایا یہ میں آ کے پورا کر لوں گا، پہلے تمہاری ضرورت پوری کر لوں. سبحان اللہ. ایسے ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے، اعتکاف چھوڑ دیا، اور جب آخری وقت آیا، جب ان کو زہر دیا گیا تو پوچھا گیا کہ حضرت آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے تو بتا دیں. فرمایا جو میرے ذہن میں نام ہے اگر وہی ہوا تو میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں، واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں کسی کا ناجائز قاتل نہیں بننا چاہتا. اور اسی لیے فرمایا کرتا تھا، ایک آخری بات عرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا، فرمایا کہ القریب من قربتہ المودہ وان بعد نسب، کوئی نسب نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے اگر تم دل سے محبتیں دینے والے بن گئے. یہ دہشت گردی تو بڑی بعد کی چیزیں ہیں. فرمایا عام انسانوں کو اتنا پیار دو کہ غیر بھی تمہارے بن جائیں گے، اور اگر تم نے پیار نہ دیا تو اپنے بھی پرائے بن جائیں گے. کیا بات ہے. تو یہ جو محبت کا لین دین ہے کہ کس طرح آپ کا اخلاق سب سے بڑھ کر ہے. کئی دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، مفتی ابو محمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ ہم اچھے اخلاق سے معنی یہ لیتے ہیں کہ بس شیریں سخن ہو، یعنی آپ نے بات بڑی میٹھی اور پیاری کرنی ہے. تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو میٹھی چھری کہہ سکتے ہیں، بات تو بڑی پیاری کر رہے ہیں لیکن دل میں آپ کے لیے اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے. تو پھر اخلاق اور اخلاص ان دونوں کو ایک کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. اصل میں ہم ہر سال اسی طرح جمع ہوتے ہیں، ہر سال حضرت حسن کے 15 رمضان مبارک کو فضائل بیان کرتے ہیں، مناقب بیان کرتے ہیں، لیکن ہم ان سے کچھ لیتے کیوں نہیں؟ سوال یہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے فضائل اور مناقب اتنے ہیں کہ 7 سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے، ساری کائنات کے درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں، جہاں جا کر یہ سیاہی ختم ہو جائے گی وہاں سے ان کے مناقب شروع ہوتے ہیں، وہاں ان کی سیرت شروع ہوتی ہے. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو مجموعہ کمالات نہیں، منبع کمالات ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے خوبیوں کو، کمالات کو، فضائل مناقب کو جمع نہیں کیا، ان سے خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی ہستی ہیں، شخصیت ہیں. میں صرف ایک بات پوری امت سے آج آپ کے پلیٹ فارم سے، آج کے دن کی مناسبت سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت حسن نے امت کو سب سے بڑا سبق کیا دیا. جس وقت حضور ممبر پہ تھے، آپ ان کی گود میں تھے، اس وقت حضور نے فرمایا پیشن گوئی کر دی. گویا اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ حسن کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا میرا یہ بیٹا لعل اللہ بہ بین، 2 مسلمان بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. تو حضرت حسن وہ شخصیت ہیں جو امت کے پہلے زمانے میں بھی عالمی سطح پر امت کے اتحاد اور جوڑ کا ذریعہ بنے، اور امت کے آخری حصے میں بھی جب قیامت قریب ہوگی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام مہدی، امام محمد بن عبداللہ، وہ بھی امت کے جوڑ کا ذریعہ بنیں گے. اگر ہم حضرت حسن کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، تو ہم سوئی دھاگے کا کردار ادا کیوں نہیں کرتے؟ ہم جوڑنے کا کردار ادا کیوں نہیں کرتے؟ ہم کینچی اور توڑنے کا کردار کیوں ادا کرتے ہیں؟ آج ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ کیا میری زبان توڑنے کا کردار ادا کر رہی ہے یا جوڑنے کا کردار ادا کر رہی ہے؟ فضائل میں ان کے بیان کر رہا ہوں، میری سیرت ان کے برعکس ہے. بات میں ان کے کر رہا ہوں، میرا کردار ان کے برعکس ہے. بات میں تقریر ان کے متعلق کر رہا ہوں، ان کی شان بیان کر کے میں دنیا سے داد وصول کر رہا ہوں، اور میرا ذاتی کریکٹر ان کی شخصیت کے خلاف ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ کریں، یو ٹرن لیں اور انہی کے پیچھے آئیں
جو وہ ہمیں سکھا کر گئے. آئی تھنک دس از ونڈرفل. اور خاص طور پہ اس سیکھ کی طرف واپس جانا, اپنی زندگی میں اس کو یہ مقام دینا کہ ہمارا ہر عمل, ہمارا ہر فعل یہی ریپرزینٹ کرے کہ کس طرح ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور سرداران جنت کی بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں. اس وقت میں کچن کی طرف رخ کرتی ہوں, ذرا دیکھیں کہ شیف سمرا نے اس وقت جو تیاری کی ہے وہ کہاں تک پہنچی, بلکہ میرے خیال میں سب تیاری مکمل ہو چکی ہے. کیا بات ہے سمرا, کیا بنایا ہے آج آپ نے؟ آج بیف گورمے برگرز بنائے ہیں جی, اور ساتھ میں ریپ بنایا ہے سب روسے کی چکن اسٹرپس کے ساتھ, کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں, کوئک ہوتے ہیں اور ہمارے فروزن آئٹم نمبر 1 ہے سب روسو, تو ہم نے اس کا یوز کرتے ہوئے ریپس بنائے. ساتھ میں ہم ریفریش کریں گے اپنا افطار نور کیچپ کے ساتھ. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں اپنا تک ملنگا دودھ اچھا والا ذرا جلدی شربت. سے ہماری پلیٹنگ بھی دکھا دی جائے. کتنا اچھا پلیٹر بنا ہوا ہے جس میں گورمے برگرز بھی ہیں, ریپس بھی موجود ہیں, اور اس کو آپ نے ریفریش کیا ہے نور کے ٹومیٹو کیچپ سے, جس میں چلی گارلک کا آپشن بھی آپ کے سامنے ہے. کل میں نے بڑا انٹرسٹنگ دیکھا, اور بلکہ اس کے ایڈ میں بھی جس طرح دکھایا جا رہا ہے کہ کھجور یا املی کو اگر آپ بلینڈ کر لیں چلی گارلک ساس کے ساتھ تو بڑی زبردست چیزیں بن سکتی ہیں. ایک جگہ اور میں نے دیکھا کسی کو سار کریم میں انہوں نے یہ ایڈ کر کے اس کا ایک الگ ہی کمبینیشن بنایا, تو سو مینی تھنگس کین بی ڈن. لیکن جس طرح آج کل گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے, آل پرپز ملک اور گل بہار, یس, جہاں پیار مرحبا گل بہار ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ یہ اتنا بڑا چمچہ ہے, یہ تو کسی جائنٹ کا چمچہ تھا, کیونکہ یہ جگ میں بن رہا ہے. پھلوں پھولوں اور خالص ارکیات سے بنا ہوا, ارکیات سے بنا ہوا ہمارا مرحبا گل بہار. اور یہ ہمارا شربت بھی ریڈی ہے, آل پرس فل کریم ملک بھی ہم نے اس میں ایڈ کرا ہے, اور یہ ریڈی ہے ہمارا شربت. اچھا جی, تک ملنگا تھوڑا سا جیلی فارم میں آ جائے, اس کو یقیناً آپ پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں. اگر آپ پانی میں شربت بنا رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں, اگر آپ نے دودھ میں بنایا تو آپ اس کو تھوڑی دیر بھگو کر رکھ دیں تاکہ وہ سویل اپ ہو جائے, اینڈ دیٹ اٹ از ڈن. تھینک یو سو مچ سمرا. اسی کے ساتھ واپس چلتے ہیں. مہر, آپ کا کوکنگ سے کوئی رغبت ہے, اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں کچھ بنا پاتی ہیں, وقت ملتا ہے؟ آتی ہوں تھوڑا بہت. کیا بات ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم عام طور پہ سیرت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, رمضان مبارک کا مہینہ ہے, ہم اتنی تواضع کرتے ہیں, عمران بھائی ہمارا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح برکتیں قائم رکھے, کہ سحر اور افطار کا دسترخوان بھرا ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے اصحابہ, اہل بیت, اہل اطہار کی زندگی کو دیکھیں تو سادگی اس قدر تھی کہ ہم نے کھجور اور پانی سے ان کو لمبے لمبے عرصے کے نفلی اور فرض روزے رکھتے ہوئے دیکھا. کیا سیکھ ملتی ہے ہمیں اس سے؟ ہمیں سیکھ یہی ملتی ہے, اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ رکھ کے بھی جو دوسروں کو افطار کرواتا ہے, من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ, اللہ تعالیٰ اپنی افطاری کے اوپر وہ ثواب نہیں دے رہے جو دوسرے کی افطاری پہ دے رہے ہیں. اس لیے صحابہ کرام خود بھوکے رہ کے, اہل بیت اطہار خود بھوکے رہ کے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا, کہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانا, یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خاندان کا, ان کے غلاموں کا یہ وطیرہ ہے, ان کی عادت مبارکہ ہے. اس لیے فرمایا کہ جو بندہ رمضان میں دوسروں کو افطار کرواتا ہے, تو شب قدر جب آتی ہے تو عام بندوں کو عام فرشتے آ کے مصافہ کریں گے, لیکن جو دوسروں کے دسترخوان سجانے کا ذریعہ بنتا ہے, اس سے سید الملائکہ آ کے جبریل آ کے مصافہ کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت 10 لاکھ لوگوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. تو ریکویسٹ ہے کہ جنت لینے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیل لگی ہوئی ہے, فائدہ اٹھا لیں, تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق پہ مہربان ہو جائیں, قدردان ہو جائیں. الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ, اللہ کو سب سے محبوب وہ ہے جو اللہ کی مخلوق سے, اللہ کے کنبے سے پیار کرتا ہے. کیا بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے اور خاص طور پہ ہمارے دسترخوان کو وسیع کر دے. آج بھی آپ کئی جگہ بھید بھاؤ دیکھیں گے. میں بڑی انٹرسٹنگ کچھ کانورزیشنز دیکھتی تھی. معاشرتی رویے تو یہ ہیں سمجھ کہ ہمارے پسند کے دوست یا رشتہ دار اگر ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں تو ہماری افطار کا مینیو کچھ اور ہوگا, اور اگر دوسری طرف والے دیال والے آ رہے ہیں یا پھپھو آ رہی ہیں اور امی کی ان سے نہیں بنتی تو افطار کا مینیو الگ ہوگا. یہ ہمارے بھید بھاؤ اپنی جگہ قائم کیے ہوئے. بلکہ چلے گیسٹ کو چھوڑ دیجئے, ہم اپنے دسترخوان کو جس طرح سجاتے ہیں, ہماری اگر ہاؤس ہیلپ موجود ہے جو ان کے لیے ٹرے بن کر جا رہی ہوتی ہے, اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ
کیوں ہم کرتے ہیں ابھی آئی بھی؟ تھنک ہم نے حسن سلوک کو نا، ہم نے رویوں کو، اخلاق کو اس انسٹیٹیوشن سے نہیں لیا جہاں سے لینا چاہیے تھا. صحیح. امام علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں جو شخص حسن و سلوک اختیار کرتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، وہ اپنے رزق میں فراوانی اور عمر درازی کا سبب بنتا ہے. کیا بات. یعنی اگر آپ اپنے مثال کے طور پر ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، لوگ اتنی انزائٹی ڈپریشن میں بیکاز کنیکشن ویک ہو گیا نا، لوگ اپنوں سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے. جب اپنوں سے کنیکٹ نہیں کر رہے، اپنی بات کو شیئر نہیں کر پا رہے، مجھے لگتا ہے جو مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملا، میں اپنے کزنس کو بہت کریڈٹ دیتا ہوں اپنی لائف کو شیپ کرنے میں. بچپن سے لے کے انگلی پکڑ کر مسجد سے لے جانا، فیڈ بیک دینا. آج بھی اگر وہ شو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کزنس بڑا کریٹیکل فیڈ بیک دیتے ہیں، یار تمہیں نہیں، آپ کی فیملی میں بھی کزنس فیملی بہت کریٹیکل فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں شیپ اپ کر رہا ہوتا ہے. یعنی ہمارا اپنوں کے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا ایک یہاں پہ بڑا اہم پوائنٹ، بیکاز مہر NLP ایکسپرٹ ہیں، تو جو الفاظ جن کا ہم چناؤ کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں اپنی بات کو کرنے کے لیے، دعا میں بھی ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ عشرہ استغفار کا ہے، مہر کیا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے جب ہم کسی بھی چیز کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کا اگر ذکر کر رہے ہیں یا استغفار کر رہے ہیں، تو اس کا ہماری سائیکی پہ، ہمارے پورے ایموشنل ویل بینگ پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ آئی تھنک اس سے بہتر تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور الفاظ جو ہیں وہ اتنے کنیکشن کا باعث بنتے ہیں، جیسے بھی آپ نے بات کی، اور اس کے جتنی بھی دفعہ ہم اس کو اپنی ریپیٹ کرتے ہیں، اپنی زبان سے بولتے ہیں، تو احساس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آس پاس کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں بھی ایک عجیب سی تبدیلی سی آ جاتی ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ مہر اور سمد ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. میں مولانا عمران بشیر بھائی اور مفتی ابو محمد بھائی کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کے توسط سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور باران رحمت کی اس نشست کی توسط سے ہمارا ایمان نہ صرف تازہ ہوتا ہے بلکہ ہماری زبانوں پہ ذکر اللہ اور ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتا ہے. اور جس طرح کہتے ہیں کہ خاص طور پہ اس مہینے کو میں اپنی زبان کو تر رکھیے اس ذکر سے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.